أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुरान सुन्ना ऑनलाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सबके लिए आज लेकर आया है टॉपिक हाउ टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। इसके लिए हमने आज मदद किया है डॉक्टर बुशरा तस्नीम साहिबा को। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो अपनी टॉक स्टार्ट करें। ओवर टू यू डॉक्टर बुशरा तस्नीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज का टॉपिक है वक्त को कारआमद कैसे बनाएं। इस टॉपिक में 3 लफ्जों को समझना जरूरी है: वक्त, कारआमद और जो इस टॉपिक को सुन रहा है या समझा रहा है। 3 लोग हैं, यानी इंसान। तो वक्त क्या है? वक्त को अगर हम ये देखें कि दुनिया में आने और वापस जाने का दरमियानी वक्फा वक्त है इंसान के लिए। इंसान के लिए ये वक्त है। और कारामत का मतलब क्या है कि इस वक्त को मुफीद कैसे बनाया जाए। यानी कारामत का मतलब है किसी चीज से बिल्कुल दुरुस्त तरीके पर मुकम्मल तौर पे फायदा मंद बनाना या उससे फायदा उठाना। और वक्त को कारआमद बनाने के लिए इंसान को ही सलाहियत अता की गई है। यानी दुनिया में वक्त को कारआमद बनाने के लिए किसी और मखलूक को वो अक्ल और फहम नहीं दिया गया जो इंसान को दिया गया है। अब दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज को कारआमद बनाने के लिए उसकी अहमियत का पता होना जरूरी है। यानी आपके पास जो चीज मौजूद है उससे फायदा उठाने के लिए आपको ये पता हो कि ये कितनी अहम है। क्योंकि इंसान इस चीज की समझ बूझ रखता होगा तो इससे फायदा भी उठाएगा और उसे जाया नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या है। हर इंसान की नजर में कोई चीज कीमती हो सकती है, लेकिन वक्त सबके लिए बराबर कारआमद हो सकता है अगर वो उसको अहमियत दे। और सबसे कीमती चीज इस वक्त जो हमारे पास है और सारे लोगों के पास है, हर इंसान के पास है, वो वक्त है। हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज गोल्ड या सोना समझा जाता है और उसके जाया होने का खदशा इंसान को चैन से सोने नहीं देता। अब गोल्ड के साथ बाकी चीजें भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उसकी अहमियत गोल्ड से ही बताई जाती है कि आजकल सोने का भाव कितना है, तो बाकी चीजों की कीमत भी उसी हिसाब से होगी। अब हमारी ये समझ आती है कि हमें पता हो कि वक्त कितना कीमती है। अब अगर वक्त को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो वक्त ही असल में जिंदगी है। क्योंकि पहले सांस से लेके आखिरी सांस तक जो चीज है वो इंसान को क्या मिला हुआ है? जिंदगी। इस जिंदगी को जमाना भी कहते हैं और इंसान की उम्र भी कहते हैं। तो समझ ये आई कि अगर दुनिया में गोल्ड या करेंसी कीमती चीज है तो वक्त उससे ज्यादा कीमती चीज है। क्योंकि किसी के पास वक्त होगा, उसकी जिंदगी होगी, उसकी उम्र होगी, तो वो गोल्ड से फायदा उठाएगा। तो इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज भी उस वक्त कीमती होती है जब उसके पास वक्त होगा। अब ये सर वक्त जो है इसको हम अगर सरमाया ही समझ लें, यानी गोल्ड समझ लें या कोई और चीज करेंसी समझ लें, तो इसका इस्तेमाल कैसे हो। अच्छा, अब चूंकि हम सब मुसलमान हैं तो हमें मुसलमान होने की हैसियत से इस वक्त को समझना है। ठीक है। तो इस समझने में क्या है, हर मिनट हर सेकंड हमारे लिए सरमाया है। और ये सरमाया कहाँ खर्च करना है?
مسلمان کے لیے تو یہ سرمایہ جنت خریدنے کے لیے دیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ العصر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانہ والعصر، عصر کا زمانے کا ہم معنی اس کو کہتے ہیں، لیکن زمانے سے مراد زمانے کو چھوٹا کر لیں. اب جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے امی ابا کے زمانے میں، ہمارے دادا کے زمانے میں، یعنی جو وقت گزر گیا وہ بھی زمانہ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ بھی زمانہ ہے، یہ بھی وقت ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں آنے والے زمانے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانہ ہے، اور تینوں ہی یہاں قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ، گزری انسانوں کے تاریخ کو دیکھ لیں، اس دور میں دیکھ لیں، آنے والے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے پچھلے یا اس حال میں ہو رہا ہے. کیا ہے کہ سب زمانہ گواہ ہے. کس بات کا گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اب نقصان پہنچنے کے تصور سے انسان چوکنا ہو جاتا ہے کہ ہے کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ لوگ نقصان نہیں اٹھائیں گے جو اپنے وقت کو یا اپنے زمانے کو یا اپنی زندگی کو یا اپنی عمر کو اس طرح گزاریں گے کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے اور حق کی وصیت کریں گے اور صبر کی وصیت کریں گے. اب ان چار چیزوں میں آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم سب نے جائزہ لینا ہے. اچھا، یہاں مختصر سی بات. ایکسکیوز می میم، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، کائنڈلی ان میوٹ کر لیں. ایکسکیوز می میم. اب ٹھیک ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. السلام جی اب علیکم. ٹھیک ہے. جی میم. جی آواز آ اچھا رہی ہے. جی، تو کتنے منٹ سے نہیں بات ہو رہی، سمجھ آ رہی؟ میم ہیلو لاسٹ میں جب آپ کہہ رہی تھی کہ جی، جی کیا میم. کہہ رہی تھی؟ جی میم کیا کہہ رہی تھی؟ جب آپ کرنسی کی بات کر رہی تھی کہ کرنسی کی. اچھا، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ وقت کیا ہے، زندگی ہے، زمانہ ہے، انسان کی عمر ہے، اور یہ گولڈ یا کرنسی سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس وقت ہوگا، زندگی ہوگی یا زمانہ ہوگا یا ہم جی رہے ہوں گے تو ہم اس گولڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. اور مسلمان کے لیے تو یہ سرمایہ جنت خریدنے کے لیے دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اور قسم ہے زمانے کی. اب یہاں زمانے سے مراد کیا ہے؟ آپ کی وہ عمر، وہ زندگی جو آپ پہلے سانس سے آخری سانس تک لیتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پچھلے زمانے میں یہ تھا، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ تھا، ہمارے ابا کے زمانے میں یہ تھا. تو یہ پچھلا زمانہ ہو گیا، چاہے وہ حضرت آدم کا زمانہ ہو یا آپ کے باپ دادا کا زمانہ، پچھلا زمانہ، ماضی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو یہ حالات ہیں، تو گویا کہ حال بھی والعصر ہی ہے اور زمانہ ہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آگے والے زمانے میں کیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے جو آنے والا زمانہ ہے وہ بھی زمانہ ہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارہ اٹھانے والا ہے.
इंसान तवज्जो उस बात पे ही देता है जब उसे ये बताया जाए कि तुम नुकसान उठाने वाले हो, तुम्हें नुकसान पहुंच। मैडम आपका माइक फिर ऑफ हो गया है। मैडम आपका माइक ऑफ है। थोड़ा सा पेशेंस शो करें मैम, हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। जी बात करूं अब? जी मैम करें, जी। कंटिन्यू हाँ, करें। अब जी फिर मैम कट आपसे गया, कहाँ कहाँ से आप बात शुरू करूं अब? मैम वल असर आपने स्टार्ट की थी, वल असरा हो गया था। इनल इंसान लफी अच्छा। कुछ। अच्छा, तो आपने ये समझा कि ये चार पर्चे हमें जरूरी करने हैं, हर मुसलमान के लिए ये चार पर्चे जरूरी हैं। और यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान का जिक्र किया है, तो इंसान खसारे में है। अगर वो ईमान ले आता है तो फिर खसारे में नहीं होगा। जो ईमान ला चुके हैं उनके लिए तो फिर ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये चार पर्चों में पास जरूर हो। अब ये इस इन चार पर्चों में पास होने के लिए कोई लंबी उम्र नहीं चाहिए। अगर बालिग होने के बाद उसके पास 6 महीने भी हैं तो वो इसमें पास हो सकता है, और जिसने फेल होना है वो 70-100 साल में भी फेल हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम इस वक्त को कैसे इस्तेमाल करें कि हम नुकसान से बच जाएं। और ये बात शायद आप लोगों ने सुन ली होगी कि इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद ईमान लाना अल्लाह पे, हकूकुल्लाह वामिलुस सालिहात, और बंदों के हकूक हैं। और इन दोनों हकूक को पूरा करने के लिए वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब ये कि छोटी छोटी बातों में भी हम इस वक्त को बचा सकते हैं। पहले तो ये बात है कि हर इंसान ये सोचे कि उसकी मसरूफियात क्या हैं। जैसे एक गैर शादीशुदा लड़की के लिए और तरह की मसरूफियात हैं, शादीशुदा लड़की के लिए और मसरूफियात हैं। एक डॉक्टर के लिए और हैं और एक मरीज के लिए और हैं। तो हम यहाँ सिर्फ वो बात करेंगे कि इंसान सब लोग सोच लें कि वो किस किस किस्म के हालात में जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, अब ये कि जो एक घरेलू खातून है उसके लिए भी एक
وقت میں 2 کام کیسے کر سکتی ہیں, وہ وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتی ہیں. ایک جیسے اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ اس میں ذکر کرتی رہیں, مطالعہ کر لیں, کچھ اور کام ایسا ہے جو بیٹھ کے ہو سکتا ہے سیٹ پہ, وہ کر لیں. کھانا پکاتے ہوئے ذکر کر لیں, کچھ سن لیں, اچھا لیکچر سن لیں. سبزی کاٹتے ہوئے بھی ذکر کر لیں, سن لیں. اب یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے اچھی بات سننا. دوسری بات یہ کہ فون ملا کے جو انتظار کرنا ہے چند منٹ کا, چاہے وہ 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو, آپ دیکھیں کہ ذرا اس کا تجربہ کریں. ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہوگی کہ اس 1 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں آپ کتنے دفعہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو معمول بنا لیں کہ جب میں نے فون ملا کے انتظار کرنا ہے تو میں نے کون سا ذکر کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 15-20 آیتیں پڑھنے میں 15-20 سیکنڈ نہ 1.5 منٹ لگتا ہوگا, 2 منٹ لگتے ہوں گے. کوئی صورت یاد کی جا سکتی ہے, جو یاد کی گئی ہو اس کو دہرایا جا سکتا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے. اس زندگی میں جو اللہ تعالیٰ اس کو کرنسی دیتا ہے وہ کٹھی نہیں دے دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو پیدا جب کیا تو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھ دیا یا اس کے ساتھ کوئی ایسی چٹ نہیں آتی کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا. یہ وہ غیب کا علم ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کام کریں اللہ کو خوش کرنے والے تھوڑے وقت میں. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہر زندہ فرد کو روزانہ نئے سرے سے روزانہ صبح 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر صبح 24 گھنٹے کی کرنسی ہر انسان کے جیب میں ڈال دیتا ہے کہ اب یہ کرنسی آپ نے کسی اچھے کام میں خرچ کرنی ہے یا نہیں کرنی, وہ خرچ ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں جو سمجھدار ماں ہوتی ہے نا, وہ بچے کو 1 مہینے کا جیب خرچ نہیں دیتی, وہ روز کا روز دیتی ہے اور روز دیکھتی ہے کہ بچہ اس سے کیا خرید رہا ہے. تو اگر بچہ اسکول جا کے یا ویسے ہی کہیں گلی میں کھڑے ہوئے کسی ریڑی والے سے کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جو نقصان دہ ہے تو ماں اسے ڈانٹتی ہے کہ تم نے کرنسی ضائع کر دی, تم نے پیسے ضائع کر دے, تم کوئی اچھا کام کر لیتے. اچھا, ایک بچہ ماں کا ایسا ہے کہ وہ اس جیب خرچ سے اسکول جا کے کھاتا کچھ نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ امی میری پینسل گم ہو گئی تھی, میں نے پینسل خرید لی. تو یہ ایک اچھا کام ہے, ماں اس کو شاباش دے گی کہ دیکھو تم نے اس کا کتنا اچھا استعمال کیا. پھر ایک اور بچہ ہے, وہ ماں کو آگے کہتا ہے اماں میں نے اس سے نہ کچھ خریدا, نہ کھایا, نہ اپنے پسند کی چیز لی, بلکہ میرے دوست کو اس کی ضرورت تھی, پینسل نہیں تھی یا کوئی ربڑ نہیں تھی یا کسی چیز کی ضرورت تھی, میں نے اس کو دے دیے کہ وہ اپنی پسند کی چیز, اپنی ضرورت کی چیز خرید لے. تو یہ سب سے زیادہ اچھا کام ہے اس نے کیا, اور اس نے اس کرنسی کو صحیح فائدہ اٹھایا. اسی طرح ہر سیکنڈ ہمارے پاس ایک کرنسی ہے, ایک پینی ہے, اس کا استعمال کرنا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ کی نیکی کو بھی قبول کر لے تو وہ پھر اس کو پالتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے, اور وہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں, فضول کاموں میں, گپ شپ میں, فضول چیزیں دیکھنے میں. تو گویا کہ ہم اللہ کی دیے ہوئی کرنسی کو ضائع کر رہے ہیں, وہ جیب خرچ جو ہمیں روز کا روز ملتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو بھی وہ اتنا ہی دیتا ہے اور فقیر کو بھی اتنا ہی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ وہ سب کو برابر کا دیتا ہے, لیکن وہ خرچ کیسے کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کو اجر دینا ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کام 3 طرح کے ہوتے ہیں. 3 طرح کے کام ہیں جن کو کر کے ہم اپنا وقت گزارتے ہیں. اچھا, اس میں یا تو یہ کہ دنیا کا فائدہ ہوگا, یا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا, اور دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا. اسی طرح ٹھیک ہے کہ دنیا کا فائدہ ہے. اب دنیا کے فائدے کے کون سے کام ہیں جس سے آخرت کا نقصان نہیں ہوتا لیکن دنیا کا فائدہ ہوتا ہے؟
اس پہ آپ غور کر لیں. مثال کے طور پہ آپ, ویسے تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آخرت کے لیے نہ ہو سکتا ہو, بس نیت کا فرق ہوتا ہے. کچھ کھیل کود ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کی ورزش ہوتی ہے, آپ کو صحت ہوتی ہے اور آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کی نیت یہ کر لیں کہ میں اچھی صحت سے رہوں گی تو میں اللہ کے دین کا کام کر سکتی ہوں زیادہ اچھا, تو دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا, آخرت کا بھی فائدہ ہو گیا. کچھ کھیل کود ایسے ہوتے ہیں جیسے لوڈو کھیلنا اور کیرم بورڈ کھیلنا, اس سے آپ کو بس وقت گزر جاتا ہے لیکن آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں. اچھا, اب اس کے بعد اسی طرح جو اگر آپ آخرت کا سوچ کے دنیا کمائیں گی تو آپ کو دنیا تو ملے گی, آخرت بھی ملے گی. تو اگر آپ آخرت کی نیت سے کوئی کام کریں گے, وہ دنیا بظاہر دیکھنے میں دنیا کا ہی لگتا ہوگا, لیکن آپ کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی. اچھا, اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے 3 طرح کے نقصان ہوتے ہیں, کہ دنیا کا نقصان ہے, آخرت کا نقصان ہے, یا دونوں جگہ کا نقصان ہے. اس پہ بھی آپ غور کر لیں کہ آپ اپنی معمولات میں, مصروفیات میں, اپنے مشاغل میں دنیا کا نقصان کر رہی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ دنیا کا نقصان کر رہی ہیں اور دنیا چھوڑ رہی ہیں لیکن آخرت مل رہی ہے, تو یہ بہت بہترین کام ہے. یعنی آپ ایسے مشاغل چھوڑ رہی ہیں جن سے آپ کی بہت دلچسپی ہے, لیکن آپ چھوڑ رہی ہیں اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے, تو یہ آپ کا آخرت کا فائدہ ہے. تو اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں نفع نقصان کو سوچتے ہوئے ہمیشہ آخرت اور اللہ کی رضا سامنے رکھیں, تو آپ کو دنیا کے سارے کاموں میں فائدہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ صفائی کرتی ہیں, گھر کی نہاتی دھوتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, استری کرتی ہیں, کھانا بناتی ہیں, فرش صاف کرتی, سب کام کرتی ہیں دنیا کے جتنے بھی کام ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ سوچ سکتی ہیں دنیا کے کام ہیں, لیکن اگر آپ اس کی نیت یہ کر لیتی ہیں کہ صفائی اللہ کو پسند ہے اور میں صاف ستھری رہوں گی تو اللہ کے قریب ہو جاؤں گی, طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے, تو ہر کام آپ کا نیکی ہو جائے گا. دوسری آگے والی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی کا جو سیکنڈ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا. جو آج سنڈے ہے, دوبارہ یہ والا سنڈے نہیں آئے گا. اسی طرح یہ گھنٹہ جو آپ گزار رہی ہیں, یہ گھنٹہ دوبارہ نہیں آئے گا, اور نہ ہفتہ آئے گا, نہ دن آئے گا, نہ مہینہ آئے گا, نہ ہی سال آئے گا. یعنی کوئی چیز بھی جو کرنسی آپ اپنے وقت کی گزار رہی ہیں, یہ دوبارہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. تو جو ضائع ہو گیا اس پہ آپ ندامت کا اظہار کریں اور اس ضائع ہونے کی جو نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. پھر ترجیحات کا تعین, یعنی پرائرٹی کیا ہے آپ کی کام کرنے کی, کہ کون سا کام زیادہ نیکی والا ہے, زیادہ فائدے والا ہے. آپ دیکھتی ہیں نا کہ آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کہتی ہیں کہ دیکھو تھوڑے پیسوں میں نے اتنا اچھا سوٹ خرید لیا, اتنی اچھی جیولری لے لی. تو آپ کم پیسوں میں زیادہ اچھی چیز لے کے خوش ہوتی ہیں. تو ترجیحات کا یا پرائرٹی کا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ نیکی کیسے حاصل کر سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے کاموں کا نظم و ضبط رکھنا ہوگا, وقت کی پابندی کرنی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا ہے کامیابی کا ایجنڈا, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یعنی 5 نمازیں جو پابندی سے ادا کرتا ہے اس کی زندگی نظم و ضبط میں آ جاتی ہے. جو اپنے کانوں کو, آنکھوں کو اور زبان کو قابو میں رکھتا ہے, اس کی زندگی کامیابی کی ضامن ہو جاتی ہے. تو اسی لیے سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں کسی کے اندر آ جائیں, جیسے علماء کہتے ہیں, امام شافعی غالباً ان کے بارے میں ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر صرف سورہ العصر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوتی تو انسان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہی باتیں کافی تھیں, یہی چیز کافی تھی اس کے لیے. تو اب تھوڑا سا اگر آپ سورہ العصر کی چیزوں پہ غور کریں کہ آمنو کیا ہے, اس میں وہ سارے ایمان کے حصے آ جاتے ہیں جو
ہمیں مسنون ملتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات جو ہمیں بھول جاتی ہے وہ یہ ہے تقدیر پہ ایمان لانا، کہ اچھے برے حالات وقت یا زمانہ یا عمر میں، زندگی میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے اللہ پہ ایمان نہیں چھوڑنا، کمزور نہیں کرنا اور عمل الصالحات کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، وتواصوا بالحق کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں وتواصوا بالحق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نیکی کا ایک کام شروع کیا، پھر لوگوں کی مخالفت کے باوجود آپ اس پہ ڈٹے رہے اور اس پہ قائم رہے، اور آپ نے کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کیا، تو آپ حق پہ قائم ہیں۔ یعنی حق بات کو اختیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ ہر صبح سو کے جب اٹھتی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو کام شروع کیا حق پہ رہنے کے لیے اس پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچیں کہ صبح آپ کتنے بجے اٹھتی ہیں اور کتنی کرنسی آپ نے ضائع کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ آپ اگر اس کو الٹ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ایجنڈے سے، اس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پروگرام سے نکل رہی ہیں، اس کام پہ آپ ثابت قدم نہیں ہیں۔ تو تقدیر پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ ہر کام اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ پچھلی بار ہماری بات ہوئی تھی الست بربکم، تو الست بربکم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کو اس کی زندگی کے سارے حالات دکھانے کے بعد پوچھا کہ کیا ان حالات میں تم مجھے ہی رب سمجھو گے نا؟ اچھے ہیں یا برے ہیں، خوشی ہے یا غمی ہے، بیماری ہے یا مصیبت ہے، کچھ بھی ہے تو رب تو میں ہی رہوں گا نا؟ تو ہم سب نے کہا کہ جی آپ ہی ہمارے رب رہیں گے۔ تو یہاں ہمیں یہی چیز سوچنے والی سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن حالات میں یہ زندگی دی ہے، یہ وقت دیا ہے، یہ عمر دی ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور ہم کسی ایسی رخ پہ نہ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اب آپ اپنے اپنی زندگی کے، اپنے اپنے گھر کے اور اپنے اپنے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ماحول کو، اپنی تربیت کو، سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ کتنا سرمایہ ضائع کر چکی ہیں، یا کتنا سرمایہ ضائع ہونے کی آپ کی ساری چیزیں معمولات ہیں، ان کو ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کو، اس زندگی کو، اس عمر کو اور اس کرنسی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، اچھے کام کرنے کی اور حق پہ ڈٹ جانے کی توفیق دے۔ حق پہ ڈٹ جانے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب تک آپ کے اندر برداشت نہیں ہوگی آپ حق پہ نہیں قائم رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تم نے کہہ دیا کہ میں ایمان لیا تو پھر اس پہ ثابت قدم رہو۔ صبر کرنا ثابت قدم رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے حق پہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے، اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہم نے اپنی کرنسی کو صحیح جگہ استعمال کیا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا پورا اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ ڈاکٹر بشرا تسنیم صاحبہ، آپ کو اللہ سبحانہ بارک وتعالیٰ اللہ اپنی لکم۔ شان اجر عطا فرمائے۔ ابھی کسی کے کوئی ہاں، کوشچن ہو تو وہ اپنا چیٹ باکس میں ڈراپ کر دیں، انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے کوشچنس کے آنسر دے دیں استاد۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ ہم سونے جاگنے کو کیسے مینج کریں۔ دیکھیں یہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو
تھوڑا سا ہٹ کے بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو میں یہی بتا رہی تھی کہ ترجیحات کا تعین یعنی پرائرٹی کیا ہے. جب بچے کو پیپر ہوتے ہیں تو وہ اس کو رات کو بھی پڑھنا پڑتا ہے اور دن کو بھی اسے کچھ ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو اسی لیے میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صبح آپ کو جو جیب خرچ دیا ہے اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے روزانہ سوچیں. روزانہ اس کو مینج کریں کہ کب کیا کرنا ہے. اور ذرا آپ آج سے یہ سوچیں کہ آپ نے کتنا وقت بغیر کسی کام کیے کہ بھئی میں تو آرام کر رہی ہوں. مومن کی زندگی میں آرام کا تصور وہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتی ہیں. یہ آپ کی اپنی ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں اور سب عقل و فہم رکھنے والی اور بہت اچھی بچیاں ہیں. تو یہ خود آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے وقت کو مینج کرتے ہوئے کس چیز کو زیادہ پرائرٹی دی ہے. کون سی چیز آپ کو زیادہ اہم لگتی ہے اس کو اوپر رکھیں. تو آپ اگر ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گی اور اس کے مطابق چلیں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹیبل بنا کے دیا ہے نمازوں کا پھر بیچ میں کھانوں کا بھی ہوتا ہے. ام، کچھ ایمرجنسی بھی حالات ہو جاتے ہیں. ان سب کا آپ اللہ سے سب سے پہلے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. اور ہر وقت کریں تو ہر نماز کے بعد کریں. جب خیال آئے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے تب دعا کریں اللہ سے اور اللہ سے مدد بھی مانگیں. انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سوجھ جائیں گی اور آپ کے سامنے سارے معاملات آ جائیں گے کہ آپ نے کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے انشاءاللہ. اب یہ سونے کے بارے میں بھی آپ جو پوچھ رہی ہیں نا اس میں بھی ہر کسی انسان کا الگ سونے کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی 2 گھنٹے سو کے بھی بہت فریش ہو جاتا ہے اور کسی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ جسے جتنی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کم ہوتی ہے ضرورت, کبھی زیادہ ہوتی ہے, کبھی انسان کو زیادہ جاگنا پڑتا ہے. تو یہ تو ہر ایک کے اپنے حالات ہیں نا. اور کوئی کوشچن ہے؟ اگر کسی کا اور کوئی کسی کا کوشچن ہے تو وہ کائنڈلی چیٹ باکس میں ڈراپ کرتے ہیں, نہیں تو پھر ہم لوگ میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ استاذہ صاحبہ, آپ نے بہت اچھا سورۃ العصر کا حوالہ دیتے ہوئے جو ہے وہ سیشن کو بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ ڈلیور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین طریقہ جو اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنے کا ہے وہ بتا دیا ہے. یعنی کہ سورۃ العصر ہمیں یہ یہ آیات جو بالکل دے دی گئی سورۃ العصر کی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ بہت ہی ایک اچھا خلاصہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کریں. وقت ہمارے جی پاس بالکل. یہ تو ہاں 4 پیپر ہیں. اس کی تیاری کے لیے جی آپ نے جی اپنا زمانہ, اپنا وقت, اپنی عمر کیسے گزارنی ہے, بس یہ سادہ سا اصول ہے. جی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ بہترین طریقے سے قبول فرمائے اور ہماری یہ کوشش جو آمین. ہے اس کو اپنے ہاں قبول فرمانے کے بعد ہمیں اس سے بہترین طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم ہاں وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. 1 منٹ اور بات یہ کہ صحابہ کرام سورہ العصر کو ہر ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو سناتے تھے, دہراتے تھے, یاد دہانی کراتے تھے کہ یہ ہمارا کام ہے. تو ہم بھی سورہ عصر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.